बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के अंदर हमारे जो हीरोज़ हैं, ओबियसली उनका एक जर्नी पूरी नेशन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। इसी तरह के एक बड़े लेजेंड हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में वहाब रियाज, उन्होंने कल रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट की। मेरा ख्याल है जो उनका 14-15 साल का कैरियर था पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खुशाइन रहा, और इस कल्चर को उन्होंने डेवलप किया कि पाकिस्तान में जब कोई रिटायर होता वो रिटायरमेंट ले भी, क्योंकि हमने बड़े हीरोज़ अपने लेजेंड्स देखा जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। स्टूडियो में मौजूद है ज़ार बाजो महक। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमें जो हमारे लेजेंड हैं वहाब रियाज, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और पूरी नेशन आपको ट्रिब्यूट पेश करती है, सलाम पेश करती है। जो परफॉर्मेंसेज आपने पाकिस्तान के लिए दी, मेरा ख्याल है कि पूरी नेशन ने, आपने जो कुछ भी सर्व किया पाकिस्तान के लिए, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वाह भाई, इस अगर जर्नी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आपके जर्नी की बात करें, 2008 से स्टार्ट हुआ, टेस्ट डेब्यू 2010 में होता है, पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में खेला 2011 में, शुएब अख्तर को रिप्लेस किया आपने, और क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। इसी तरह फिर शेन वाटसन का स्पेल की हम बात करते हैं 2015 के वर्ल्ड कप में, 2019 के वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज आपकी। जब आप पूरे अपने एक जर्नी को देखते हैं तो वहाँ भाई किसी किस्म का रिग्रेट नज़र आता है कि मैंने इतना शानदार परफॉर्म किया बट पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप नहीं ला सका? देखिए, कोई भी प्लेयर होगा वो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते, और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी वर्ल्ड कप जितने भी मैंने खेला उसमें पाकिस्तान नहीं जीत सका, तो उसका एक रिग्रेट जरूर रहता है। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी वर्ल्ड कप खेले उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि वो बड़ी मेरे लिए सेटिस्फाइंग रही हैं, और पाकिस्तान टीम के लिए मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा वहाब भाई, उन्होंने बात की कि जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, हम सबको पता है कि जो आपकी 5 विकेट की हॉल थी इंडिया के अगेंस्ट, वो सबको याद है। जो 2015 की स्पेल थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी सबको याद है। तो आपकी मेमोरी में सबसे आपका फेवरेट मोमेंट वर्ल्ड कप का, जो भी आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, वो कौन सी है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब बिग मोमेंट्स आते थे, बिग इवेंट्स आते थे, तो आप सबसे अपना बेस्ट परफॉर्म तभी करते थे। देखें, लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो 2011 का वर्ल्ड कप था, और अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस जो है वो 2015 के वर्ल्ड कप की थी। तो आपके दिमाग में यानी कि कौन सी सबसे मेमोरी, सबसे फॉन्ड मेमोरी है आपके दिमाग में? ऑब्वियसली 5 आउट इंडिया के अगेंस्ट मोहाली में, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा भाभी, आपके अगर जर्नी को देखते हैं, माशाल्लाह बेतहाशा आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, सारा कुछ है। इसमें कई लोगों का मानना ये है, जैसे आपने मेरी आपसे कई दफ़ा बात हुई, आपने हमेशा बताया कि मैं 2023 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूँ, बट हमने ग्रेजुअली देखा कि 2-2.5 साल से आप टीम का पार्ट नहीं थे। क्या ये रीज़न बनी टीम की सिलेक्शन में ना होने की वजह, या आपको लगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप एज ए मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो क्या रीज़न बेसिक समझते हैं? भाई कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसमें। दैट इज माय ओन डिसीजन, प्योर डिसीजन, जो कि मैं 2 साल पहले से बात कर रहा था कि 2023 इज व्हाट आई एम टारगेटिंग टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर पॉलिटिकल कोई एनफोर्समेंट होती मेरे ऊपर तो फिर मैं लीग्स वगैरह भी ना खेलूं या ना खेलता। तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना। ऑब्वियसली एक हर प्लेयर का एक प्लान होता है, और मेरे प्लान के मुताबिक मैं 2023 का वर्ल्ड कप, आखिरी वर्ल्ड कप खेलना चाहता था, विच वॉज नॉट पॉसिबल, और इस वजह से मैंने सोचा कि वर्ल्ड कप से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं। अच्छा, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें जो आप ऑब्वियसली अभी भी खेलेंगे, तो PSL 7 का जो 2022 का आपका लाहौर कलंदर से पेशावर ज़ल्मी का मैच था, उसमें जो सुपर ओवर था, आपने बहुत ही बेहतरीन उसमें जो बॉलिंग स्पेल कराई थी, पेशावर ज़ल्मी को जीत दिलवाई थी। तो बताएं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके PSL खेलने के अलावा और कोई प्लान्स हैं आपके दिमाग में? उसके फ्रेंचाइज के मुताबिक क्या प्लान्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें, PSL है ही है, उसके अलावा T10 लीग है, उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, तो ये सारों के लिए जो है तैयारी है मेरी, और इंशाल्लाह जिस मौका मिलेगा वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करूँगा, खेलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाभी, ये 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप है। एक तो हमारी टीम को आप कैसे देखते हैं, कैसी उनकी, हम एक दिन के लिए प्रॉब्ली वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे। सेकेंडली, आप हमारा जो पेस अटैक है उसको कैसे देखते हैं, जिसमें हम शहीन भी है, हारिस रऊफ भी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह भी है, तो ये पेस बैटरी को भी आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अच्छी पेस बैटरी है पाकिस्तान टीम की, अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान के पास, और इंशाल्लाह हम लोग सेमीफाइनल तो जरूर खेलेंगे, और आज की ओवरऑल टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे इस वर्ल्ड कप में। और बाबर के हवाले से भी अगर आप कुछ बताना चाहें, आप काफ़ी कैप्टन के अंडर खेले, बाबर के साथ भी खेले, तो आपको खुद किसके साथ खेल के सबसे अच्छा लगा, और बाबर को एज ए कैप्टन आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड कप में? देखिए, बाबर मुझे लगता है कि उसके लिए तो हर शख्स यही कहता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उसने वो प्रूव किया, एंड होपफुली ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो खुद भी चाहेगा कि इस वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान को लीड करे, और
پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائے, تو ساری سپورٹ ہے اس کے ساتھ. اظہار آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا کیا میڈیا کا پلان ہے, یا آپ پالیٹکس میں زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ابھی کوچنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ بہت پالیٹکس میں آنے کا تو کوئی پلان نہیں ہے, اور جہاں تک رہ گیا میڈیا میں آنے کا, دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا اپرچونیٹی ملتی ہے. میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر اف یو گیٹ اے گڈ اپرچونیٹی تو آپ کو اس کو اویل کرنی چاہیے, چاہے وہ میڈیا کے اس میں کچھ ہو, یا وہ پی سی بی کے کوئی رول میں کچھ ہو, کوچنگ کے رول میں کچھ ہو. تو آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آفر آتی ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اچھا بتائیں کہ ایز این ایتھلیٹ دیکھیں جب بھی آپ اپنی اسپورٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ وہ اس طرح زندگی نہیں جئیں گے جو آپ نے اتنے سالوں سے جس طرح یو ور گوئنگ اباؤٹ یور لائف. تو ابھی کیونکہ آپ نے فریش ریٹائرمنٹ اناؤنس کیا, تو ابھی آپ کی فیلنگز اور آپ کے دماغ میں کیا اس کے حوالے سے چل رہا ہے؟ ایز این ایتھلیٹ کافی ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے یہ اسٹیپ لینا. نہیں, میرے نہیں خیال سے کہ کوئی بھی اسٹیپ لینا مشکل ہوگا. آئی تھنک آئی ہیو سرو پاکستان الاٹ, اور اس کی وجہ سے مجھے کافی عزت ملی ہے. کہیں پہ بھی جاؤں تو لوگوں کا پیار, لوگوں کی محبت میرے ساتھ ہے. کرکٹ ضرور چھپ جاتی ہے لیکن نام وہیں پہ رہتا ہے. تو آبویسلی ایوری بڈی نوز وہاب ریاض نے کیا کیا پاکستان کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ سے عزت ملتی ہے. تو وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, جس طریقے سے آج تک ہم لوگوں نے وقار یونس, وسیم اکرم وغیرہ کو یاد رکھا ہوا ہے. So everybody will remember my name as well. Of course. تو وہاب بھائی, sorry, I just wanted to ask کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کو obviously پاکستان میں کرکٹ کا اتنا زیادہ کریز ہے, تو obviously there's a lot of kids that look up to you. تو ان کے لیے آپ کیا انسپریشنل میسج دینا چاہیں گے, یا کیا آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح اگر وہ کرنا چاہے, پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیں انٹرنیشنل اسٹیج پہ, بے شک وہ کرکٹ سے تعلق نہ رکھتے ہوں, کسی بھی اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہوں, تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, it is very simple that you have to believe in your hard work. Whatever you do, there should be a purpose behind it. اور I believe کہ if آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے, اور آپ محنت کرتے ہیں, تو you can easily achieve whatever you want to in life. واہ بھائی, لاسٹ آپ سے کوشچن یہ پوچھنا چاہیں گے, آپ کا ماشاءاللہ جرنی کی ہم نے بات کی, بڑا ایک آپ ایموشنلی اٹیچ بھی ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی, اور ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یو پیپل آر چوزن بائی گاڈ, کیونکہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اتنی بڑی پاپولیشن میں سے 14-15 لڑکوں کا آنا اور پھر پاکستان کو سرو کرنا, جھنڈے کو سجانا. تو ہم نے کل ریٹائرمنٹ کے اندر بھی اس کے گلمپسز دیکھے کہ آپ کافی ایموشنل ہو گئے. تو اس مومنٹ کے اندر جب آپ سارا جرنی کو ریکال کرتے ہیں تو کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ اوبیسلی جیسے آپ نے کل پریس کانفرنس میں ہم نے سنا, آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اس کے علاوہ کیا آپ ریکال کرتے ہیں؟ دیکھیے, obviously my father was my ideal, my mentor, اور obviously whatever I have earned, میرا خیال ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ہے, and he is the most important part of my life. He was and he will always be. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو میرا وقت گزرا, ان کی جو محبت, ان کی جو محنت تھی میرے اوپر, that is unforgettable for me in my life. چلے ماشاءاللہ جی, ہماری بہت ساری نیک وشز آپ کے لیے ہیں, دعائیں آپ کے لیے. وہاں بھائی, آپ فیوچر میں جو بھی اپنا کام کریں اسی طرح بہترین کرتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اگین آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. یہ بڑی زبردست انہوں نے میسج دیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ٹریڈیشن انہوں نے قائم کی. حفیظ نے جب ریٹائرمنٹ لی تو تب بھی میں نے ان سے بات کی تھی کہ یہ ایک بڑا اچھا سائن ہوتا ہے کہ کسی لیجنڈ نے پاکستان کو جب سرو کرتا ہے تو اچھے جیسچر کے ساتھ جائے. ہمارے بہت سے ایسے لیجنڈ ہیں, اگر میں لسٹ لینا شروع کروں 2 ڈیکیڈ کے اندر تو میرا خیال ہے کہ 20-25 ایسے آپ کو پلیئر ملیں گے جنہوں نے ریٹائرمنٹ ہی اناؤنس نہیں کی, اور وہ اسی کا ویٹ کرتے رہے کہ شاید ہمیں کوئی لاسٹ میچ ملے گا, کوئی ایسی چیز ہوگی. بٹ یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ پلیئر خود سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کے پرفارمنس دے رہے ہیں, اب ان کی جگہ ہے, ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے, پرابلی ہی فیلٹ کہ جب 2023 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا حصے کا چانس نہیں تھا ان کا, تو انہوں نے سوچا کہ دس از اے رائٹ ٹائم فار دس ڈیسیژن. تو اور اب جو پی سی بی سے ریٹائرمنٹ لے کے, پاکستان کرکٹ ٹیم سے, انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے کے, یہ اس ٹائم فوکس کر سکتے ہیں, اپنی فرینچائز کرکٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور اس میں آج کل کے دور میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جس میں آپ اچھا پرفارم کر کے, جیسے انہوں نے لیگ کرکٹ کی بات کی. میرا خیال ہے دوسری جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ وومن کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے. پی سی بی نے ہمیشہ, ابھی کچھ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وومن کرکٹ کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ شروع کی اور بات کرنا شروع کی. پی ایس ایل کے بعد دیکھا وومن پی ایس ایل بھی لانچ کی گئی لاسٹ ایئر, وہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام تھا اور سب نے اپریشیٹ کیا. ابھی پہلی دفعہ انہوں نے کانٹریکٹ ایشو کیا اور 74 لڑکیوں کو ڈومیسٹک کانٹریکٹ دیا گیا. یہ سیپریٹ ہے 114 گرلز سے جو لڑکیاں آلریڈی نیشنل ٹیم کو سرو کرتی. کیسے اس اقدام کو دیکھتے ہیں؟ دس از اے ویری گڈ سائن. پی سی بی نے جس طرح آپ نے بات کی اوور دا پیریڈ آف لاسٹ فیو ایئرز ویمن کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں, اسی چیز کی ایک کڑی ہے. اور
جیسے ان کو کانٹریکٹ ملے گا زیادہ لوگوں کے لیے ارننگ اپرچونیٹیز ہوں گی زیادہ ویمن کرکٹرز کے لیے, تو اور ویمنس کا بھی جو ٹیلنٹ رکھتی ہیں ویمن کرکٹ کی طرف رجحان ہوگا اور اس کو زیادہ سیریس لیں گے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم ایز اے ویمن کرکٹر بھی اپنا روزگار چلا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ مہک اس میں کچھ ایڈ کرنا دیکھیں چاہیں؟ رمیز راجہ کے دور سے نجم سیٹھی کے دور, یعنی کہ رمیز راجہ پہلے آئے, انہوں نے ویمنس کرکٹ کو بہت زیادہ بتایا کہ ہم یہ کریں گے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. پھر نجم سیٹھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم ویمن کا PSL بھی کرائیں گے, کیا کیا نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت ہی اچھا سائن ہے, کیونکہ اب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں زیادہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کہ جو ویمنس کرکٹ ہے وہ بھی میڈیا میں آ رہی ہے, یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے, لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آئرلینڈ بھی آیا تھا پچھلے سال پاکستان ان کے اگینسٹ ODI سیریز اور T20 سیریز کھیلنے کے لیے. اب ساؤتھ افریقہ بھی آ رہا ہے کراچی, تو ان کے اگینسٹ بھی ان کی بائیلیٹرل سیریز ہوگی. انٹرنیشنل تو ہو رہے تھے, لیکن جب آپ کی کنٹری میں ایک چیز آتی ہے تو پھر زیادہ اویئرنیس پھیلتی ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ PCB بہت اچھے انیشیٹو دے رہا تھا, یعنی کہ اسکول سے بچوں کو لا رہا تھا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے ہم کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. ہم جیسے بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے, ایک سب سے بڑی اپڈیٹ ہاکی کے حوالے سے بھی ہمیں سننے کو ملی کہ PM صاحب نے ہاکی فیڈریشن کو فی الحال معطل کر دیا اور ان کو آگے ورکنگ سے روک دیا گیا, اور شفاف الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کل بھی ہم نے ہاکی لیجنڈس کو دعوت دی تھی اپنے شو میں, جس میں شہباز سینئر, خواجہ جنید صاحب تھے. اس حوالے سے انہوں نے بھی بات کی, مسائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ہماری کوشش تھی کہ PHF کی طرف سے کوئی ان کے سیکرٹری حیدر صاحب یا کوئی اور ایسے ان کے ممبر آ سکے, اس پہ بات کر سکے, بٹ نہیں ہو پائی. بٹ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو ابھی میرے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں میاں علی اشفاق صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. علی صاحب یہ بتائیے گا, دو چیزوں کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. ایک سب سے پہلے تو یہ کہ جو لیٹر آپ پورے میڈیا نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ PM ہاؤس سے یہ اس میں لیٹر ایشو کیا گیا اور کہا گیا کہ ہاکی فیڈریشن کو کام کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے, معطل کر دیا گیا ہے, اور ٹل فردر نوٹس الیکشن کروائے جائیں گے اور الیکشن کے بعد پھر یہ ورکنگ سٹارٹ ہوگی. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو سر؟ دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہے. فرسٹ آف آل کہ کوئی ایسا پرٹیکولر لیٹر جو ہے وہ ابھی تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آفس میں آفیشلی ریسیو نہیں ہوا. سو ہم کوئی ایسی چیز جو ہے اس پہ اس کی ریلائبلٹی کو کنفرم نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں آفیشلی ریسیو نہ ہو. جب کوئی ایسا لیٹر ہمیں ریسیو ہوگا جو کہ لیفٹ رائٹ سینٹر میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, تو اس پہ ایک ڈیٹیل حکمت عملی بنائی جائے گی اور اس کا رسپونڈ کیا جائے گا. بٹ نیور جس لیٹر کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ اس کی سبجیکٹ ٹو دا ریلائبلٹی آف دا لیٹر, ہم آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیں کہ چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفس ہے, چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, یا چاہے وہ منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, کوئی بھی منسٹری ہے, وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ایک انڈیپینڈنٹ فیڈریشن ہے جس کے جو بھی افیئرز ہیں اپنے اس میں زیرو انٹرفیئرنس. اس میں کوئی بھی پاکستان کا سرکاری دفتر, چاہے وہ پرائم منسٹر کا آفس ہے, چاہے وہ منسٹری ہے, یا چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, وہ ان کے معاملات میں انڈیپینڈنٹ معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. اینڈ دس از آن دا بیسس آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان ہاکی فیڈریشن. تو یہ تو اس کا سادہ جواب ہے. لیکن بہرحال, اور نہ ہی ہم کسی ایسی, اور چونکہ یہ جو لیٹر وہ ایشو اگر جب ہمیں ریسیو ہوں گے تو اس کا آفیشیل لائبل آئے گا, بٹ اس وقت تک کسی ایسے لیٹر کو نہ. علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کن بیسس کے اوپر یہ لیٹر پھر انہوں نے دیا؟ آخر ان کے پاس بھی کوئی لیگل گراؤنڈز تو ہوں گی, اور اوبیسلی ایک اس کے ساتھ کنیکٹڈ چیز جو ہے وہ قائمہ کمیٹی بھی ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک خواجہ جنید کے بھی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو انہوں نے پورا اپلاز کیا, انہوں نے کہا جی ان کو لائف ٹائم بین کرنا یہ بالکل غلط بات تھی, یہ کیا نہیں جا سکتا, ہاکی فیڈریشن کے جو فیصلہ ہے ہم اس کو کلعدم کرتے ہیں. انہوں نے ساتھ فردر یہ بھی کہا کہ انکوائری کروائی جائے کہ کیسے ایک ایجنڈا بیس ایک بندے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ تب بھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات اسی ویک سے چل رہی تھی کہ ہاکی فیڈریشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. تو کچھ بیسس تو ان کے پاس بھی ہوں گے. جی, آپ نے جو دوسرا ایشو ریز کیا ہے خواجہ جنید صاحب کا, خواجہ جنید صاحب پاکستان ہاکی میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ایک بڑا نام رہے ہیں, اور 20 سال تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پلیئر رہنے کے بعد یہ جو اس کے مینجمنٹ کے معاملات ہیں, یہ کوچ کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں. لیکن جو شرمناک حرکت اتنے بڑے سٹار ہونے کے دعوے دار کے باوجود جو انہوں نے کی ہے, جس سے پاکستان نہ صرف یہ کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, بلکہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو ریپوٹیشن ہے ایز اے ہاکی اور ایز این انسٹیٹیوشن اور ایز اے کنٹری, جو ایک ان کا سویئر لاس اور ہوا ہے پاکستان کا ریپوٹیشنل ڈیمیج, اور جو ہے پاکستان ان کی پاکستانی ٹیم
بہت میجر قسم کے گراس مسکنڈکٹ کی بیسس پہ ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کر پایا. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بینچ کو ریگولیٹ کر رہے تھے کہ 11 پلیئرز کی جگہ 12 پلیئر جو ہے وہ میدان میں ان کی سپرویژن میں اتر گئے ہیں, اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سے. لیکن اس کی تو علی صاحب اس کی تو ساری ذمہ داری کوچ ایکمن نے لے لی تھی. اس کا ویڈیو میسج اگر آپ کہیں گے تو ہم نے کل بھی چلایا, وہ کہہ رہے تھے کہ عرفان پلیز آپ مجھے کنٹیسٹ مت کریں, آپ میرا موقف پلیز سن لیں. اور دوسرا یہ, آپ خواجہ جنید کے اپنا جو موقف ہیں یا تو مجھے ان کے سامنے بٹھا دیجیے گا. ہماری تو کوشش تھی کہ کل بھی اگر ہوتا ضرور, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر کرتے پلیز. آپ دوبارہ بلا لیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس میں کرتے ہیں بالکل. آپ ان کو دوبارہ بلائیں, آپ ان کے سامنے مجھے بٹھا دیں اور ہم آپ کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا موقف دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ سائنٹ کی قائمت کمیٹی جو ہے اس کے پاس کوئی لیگل یا لافل اتھارٹی یا جوریسڈکشن نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے یا انٹرفیئر کرے کوئی ایسا فیصلہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی انڈیپینڈنٹ باڈی نے اس کے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے, ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہوئے اور پاکستان ہاکی کی ویلفیئر کے لیے اگر کوئی سٹیپ لیا ہے تو قائمہ کمیٹی کے پاس قطعی طور پر کوئی قانونی اختیار نہیں ہے, اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی پاور یا اتھارٹی یا ایسے جو ہے وہ مداخلت کرنے کے لیے کوئی حیثیت قانونی طور پر کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. تو یہ جو لائف ٹائم بین ہے یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ یہ ہٹ نہیں سکتا, ختم نہیں ہو سکتا. یہ حتمی بین ہے, اس میں ہم قطعی طور پر بھی جو ہے وہ پابند نہیں ہے کسی سینٹ قائمہ کمیٹی کے کوئی بھی فیصلے ماننے کو. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ فی الحال ہمیں کوئی ایسا لیٹر موصول نہیں ہوا آفیشیل سطح پہ. دوسری بات یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ پرائم منسٹر آفس نمبر 1, پاکستان سپورٹس بورڈ نمبر 2 اینڈ منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نمبر 3, یہ تینوں بھی جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کوئی ایسا اختیار قانونی طور پر یا آئینی طور پر نہ رکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا, جس میں واضح طور پر جو ہے وہ اس کی آزادانہ سرگرمیاں اور اس کے آزادانہ فعل جو ہیں اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے. اچھا بالکل لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا علی صاحب, لاسٹلی بالکل آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا, اگر اب یہ گورنمنٹ سٹینڈ لے لیتی ہے اور جیسے آپ کا لیٹر موصول ہو جاتا ہے, فور انسٹنس آگے بڑھتے ہیں ہم, تو اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے یا پھر وہ لے کے جائیں گے کورٹ میں؟ آپ کو کیا اس میں لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے قطعی طور پر بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اپنے زبردستی کے فیصلے ہمارے آزادانہ جو ہیں وہ سرگرمیوں میں یا آزادانہ فعل میں مداخلت کی صورت میں وہ اس کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے. لازمی طور پر حکمت عملی بنائیں گے اور اس کو اگر جب آفیشلی ریسیو ہوگا حکمت عملی بنا کے اس کی وائریز کو ہم کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر اور سپروائز ایک اچھے طریقے سے کرنے کے بعد عدالت کا لازمی طور پر جو ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور ہم تو دعا کرتے ہیں اس خواہش کے ہماری کہ ہاکی جو ہے وہ دوبارہ فلرش کرے اور یہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں کسی ایک جگہ پہ آ کے تمام لوگ یہ تمام سٹیک ہولڈر ہیں یہ بیٹھے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرے. جی آپ دونوں کا جی بہت شکریہ, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.